फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज 5 फरवरी यौम कश्मीर है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मकबूजा कश्मीर के जो बासी हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के गली कूचे बाज़ारों हर जगह पे हर सतह के ऊपर इजहार यकजहती की रैलियाँ जो निकाली जा रही हैं। चनाब क्लब फैसलाबाद की जानिब से भी इस रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि मेरे अकब में देख सकते हैं। एजाज़ी सेक्रेटरी अबीरा हलीम मलिक जो हैं वो इस मौके पर मौजूद है, साथ पूरा स्टाफ और पूरा अमला है जो कि इस पाकिस्तान और साथ कश्मीर के झंडे कुछ कुछ कुतबे भी हाथ में थामे हुए हैं, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर से इज़हार यकजहती। ख़ास तौर पर मज़लूम कश्मीरियों के ऊपर जो नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ भी बुलंद की जाती है और आलमी क़ुव्वतों को बताया जाता है कि जो मज़लूम और कश्मीरियों के ऊपर होने वाले मुजालिम बंद होने चाहिए। अबीरा हलीम मलिक हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाहेंगी आज इस मौके पर आप अपनी तमाम काबीना और साथियों के साथ जो है यहाँ आई हैं, और क्या कहेंगी, क्या जज्बात हैं यौम कश्मीर के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ़ एक छुट्टी मनाने का दिन नहीं बल्कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है। कश्मीर एक वादी या एक खित्ते का नाम नहीं बल्कि एक ज़िंदा कौम की आवाज़ है। जिस सब्र और जिस जदोजहद और बहादुरी के साथ हमारे कश्मीरी बहन भाई इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ। और हम सब का यहाँ इकट्ठे होने का मकसद भी यही है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बने। हमारी खामोशी एक जुर्म बन सकती है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बने। हम सब यहाँ हमारे इकट्ठे होने का मकसद उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को जल्द आज़ादी से हमकिनार करें और वो एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से इस दुनिया के नक्शे पर उभरें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। अबीरा साहब, आप क्या समझती हैं कि बहुत सारे मुजालिम, अगर हम बच्चों को देखें, पायलट गन्स से आंखें छलनी कर दी जाती हैं, बेटियों और माओं को असमत दरी की जाती है, बुज़ुर्ग लोगों की बेहुरमती की जाती है, कब्रों की बेहुरमती की जाती है, जनाजे नहीं निकलने दिए जाते। एक तरह से बिल्कुल वो केज बना दी गई है जहाँ इंटरनेट मुहैया नहीं है। आपके समझते आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इंसानी हकूक़ के लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं जब भी किसी और जगह हमला हो, लेकिन कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाए हुए है, बाहर इसको किसी और तरह के केस को पोर्ट्रे करता है, लेकिन इस दिन निकलने का मकसद हमारा ये होता है कि इस आवाज़ को दोबारा बुलंद किया जाए। आप आलमी क़ुव्वतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, ख़ासतौर पर जो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है? ये हम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया की बात है। हमें मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए, मुत्तहिद होकर हमारे ईमान मजबूत होने चाहिए और हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देना चाहिए। हमें हर प्लेटफॉर्म पे, छोटा हो बड़ा हो, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब हम मुसलमान इकट्ठे होकर चलेंगे। और ये मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हम आवाज़ बुलंद करें। हमें सिर्फ खामोशी से बैठ के अपने बच्चों नौजवानों को ये नहीं कहना कि ये एक छुट्टी का दिन है और हम इसको सेलिब्रेट करें, बल्कि हमें इसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी है। और ये तभी मुमकिन है जब हम मुसलमान सब इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। बिल्कुल सही। सब आप क्या कहना चाहेंगे, आज के मौके पर रैली चनाब क्लब की तरफ से इनेकाद पजीर हुई है, जो कि अभी हलाल अहमद चौक तक भी जाएगी, और ये मुख्तलिफ रैलियों का सिलसिला पूरा दिन भी आज जारी रहेगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए, उनको इस एहसास दिलाने के लिए कि आपके ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं, आपके भाई जिनका दिल आपके साथ धड़कता है, वो आज भी आपके साथ खड़े हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है जी, कश्मीरी हमारे भाई हैं और ये रोज़े यहाँ है कि वो हमारे भाई हैं और उनके साथ जुल्म सब्र जो जवा है, उनके हक़ खुरादी को दबाया जा रहा है। आज हम इस अज़म के साथ इकट्ठे हुए हैं कि वो तन्हा नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी मुसलमान उम्मा, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि आज हमारी मैनेजमेंट ने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमें यहाँ पे वॉक के लिए इकट्ठा किया। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये वादा है कश्मीरी कौम से कि जब तक उन्हें आज़ादी की सुबह नसीब नहीं होती, हमारे जज्बात उनके साथ हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी करारदाद के मुताबिक हमारे मुसलमान भाइयों का ये मुतालबा, जो कि इस तरह से अब हो गया है कि वहाँ पे ना इंसानी हकूक़ सलब हैं, आज़ादी सलब है, उनकी सुबह नहीं है, उनकी ज़िंदगी नहीं है, अजीरन बना दी गई है। तो मैं मुल्तमस हूँ अक़वाम मुत्तहिदा से, बैनुल-अक़वामी ताकतों से कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करवाएँ। और जब तक ये मसला हल नहीं होता, हमारी पूरी कौम, हमारा बच्चा, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह आखिर तक उनके साथ रहेंगे।
क्या समझते हैं ये एहतजाज पाकिस्तान जब से कर रहा है, बिलाशुबा ये 1947 से शुरू सिलसिला है, इसका मकसद है कि हम इस मुद्दे को जगाई रखें, क्योंकि जिस दिन हम थोड़ा लाइटर मोड पे आए उस दिन ये सारा मुद्दा भी पीछे चले जाएगा और शायद जो एक मखजूम मकासद हैं भारत के वो कामयाब होंगे। ये बिल्कुल इस मामले को हमने नीचे नहीं आने देना, हमने इसको और आगे लेके जाना है। मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा, अवाम, सबको मुत्तहिद होकर इस मसले को पहले से ज़्यादा उजागर करना चाहिए, क्योंकि जितनी जद्दोजहद तेज़ होगी उतना हम हल की तरफ जाएंगे। और उम्मीद है वासिक क्या कि इंशाल्लाह हमारे वो कश्मीरी भाई आज़ादी की सुबह ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह जी। इस नारेबाजी और खुतबे उठाए, रैली का निकाल किया जाए ताकि इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और इस चीज़ का इयादा किया जाए कि एक बड़ी रैली है। आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं, हाथों पे स्याह पट्टियाँ भी बांधी हुई हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, ऊपर नारे जो हैं वो भी दर्ज हैं। देखें बहुत खूबसूरत अंदाज में कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू के सुनो मैं वादी का शहीद हूँ मुझे कश्मीर कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो शेर हैं वो दर्ज किए गए हैं जो कि वलवला जगा रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो अबीरा हलीम मलिक का एक पैगाम था वो बड़ा ज़रूरी था कि ये सिर्फ हम एक दिन के लिए इसे छुट्टी ना मनाएं, बल्कि एक एहसास पूरी दुनिया के अंदर ये जगाएं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल से उसके ऊपर पोस्ट करें ऐसी, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम कश्मीरियों के सिर्फ नाम के साथ खड़े नहीं हैं, हम बाकायदा अमलन उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि उन्हें जो उनके हकूक़ हैं वो मिल सकें। ब्रेक लेते हैं दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यौम कश्मीर के मौके पर मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कूचे गली बाज़ारों के अंदर, जैसे मैं प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा, लोग इज़हार यकजहती करें। हमारे फैसलाबाद की माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वक्त सड़क पर निकली हैं ताकि रियलाइज़ करवाया जाए आलमी क़ुव्वतों को जो औरत के तकद्दुस की बात करते हैं कि यहाँ औरतें बाहर हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर नहत्ते बच्चियों की असमत दरी की जा रही है, पायलट गन से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो हमेशा से इंसानियत पसंद की आवाज़ उठाती हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लिए उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। हमारे साथ नाज़िम ज़िला और दीगर उमूर की ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के ऊपर, क्या पैगाम देंगी आलमी क़ुव्वतों को, और ख़ास तौर पर इस दिन के हवाले से क्या पैगाम होगा? आज का दिन हम जो इज़हार यकजहती के लिए मनाते हैं कश्मीरियों के लिए, तो ये असल में उनकी हमायत में हम खड़े हुए हैं। और हमें पता है कि वहाँ पर इस वक्त कैसे हालात चल रहे हैं और गासिब इंडिया जो है उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए हर किस्म के जुल्म सितम वहाँ पर जारी हैं और हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। और यही जो हमारा इजहार है, हम सड़कों पे आके उनको भी हम हौसला देते हैं कि हम आपके साथ हैं। और आलमी क़ुव्वतों को और पाकिस्तान की हुकूमत को भी हम ये कहते हैं कि इस मसले को पसे पूछ ना डालें। ये इतना अहम मसला है हमारे लिए, ये शहरग है और पाकिस्तान की सालमियत का जो इन्हिसार है वो इसी पर है। तो अगर हम इसको पसे पूछ डाल देंगे तो हम फिर पाकिस्तान की सालमियत को भी हम नहीं रख सकते। लेकिन ये हम समझते हैं कि हुकूमतें जो हैं वो जान के इस इशू को पीछे कर रही हैं, इसको निगलेक्ट किया जा रहा है ताकि ये जो इंडिया है वो अपना जो वहाँ जो कुछ करना चाहता है वो कर सके। लेकिन हम इसके लिए हुकूमत की भी मजम्मत करते हैं, तो इस इशू को ज़िंदा रखा जाए और अपने कश्मीरियों का साथ दिया जाए ताकि उस शहरा को हम हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़िम ज़िला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस यौम कश्मीर के मौके पर, जहाँ बड़ी तादाद में बेटियाँ, बहनें और माएँ जो हैं बाहर हैं, ताकि आलमी क़ुव्वतों को बताया जाए, इंग्लिश के अंदर भी कुछ कुतबे लिखे हुए हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया को रियलाइज़ किया जाए कि एक ऐसा केस है जिसे ज़िंदा रखा जाना चाहिए और हल होने की ज़रूरत है इसकी? देखिए, कश्मीर का इशू जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ही जारी है और हमेशा यही कहा गया कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तो जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ने जो है वो हमेशा कश्मीरियों बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की है और उनकी आज़ादी तक हम इज़हार यकजहती करते रहेंगे उनके साथ जो है। अच्छा, नौजवान नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है ये दिन? क्योंकि एक छुट्टी का दिन तो है, लेकिन बहुत सारे लोग घरों में बैठे हैं, मैं बहुत सारी रैलियाँ देख रहा हूँ, उनसे यही सवाल कर रहा हूँ, आप निकल के आए हैं, जो घर बैठे बच्चे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? ये छुट्टी मनानी है या इज़हार यकजहती के लिए पैगाम पहुँचाना है? देखिए, ये इशू ऐसा है कि हमने हमेशा जो है आलमी सतह पे या हमने पाकिस्तान की सतह पे जमात इस्लामी ने इसको उठाया है। तो यूथ हमेशा हमारे साथ रही है, अब भी हमारे साथ ये बच्चियाँ मौजूद हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ना मसला जो है वो इग्नोर हो रहा है, दबता जा रहा है।
تو اس لیے جو ہے یوتھ کو جو ہے زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ باہر نکلیں اور آئیں اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. بالکل جی، فلسطین کے لیے جیسے آواز بلند کی اور سوشل میڈیا ہینڈلز کو مضبوطی کے ساتھ استعمال کیا، یہ جین زی یا نوجوان نسل جسے اگلے آنے والی جین الفا کہتے ہیں، ان کا کردار سب سے کلیدی ہوگا کہ اس مدعے کو زندہ رکھیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آج یوم کشمیر کے موقع پر آپ لوگ چھٹی نہیں منائی بلکہ باہر نکل کے اس چھٹی کا مقصد پورا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور بھارت کا ناجائز قبضہ ہے، اور ہماری یوتھ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر ہمارے لیے جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. نصاب میں بھی یہ بات شامل ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے تو انڈیا نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے. ہم اپنے ملک سے، حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سفارتی، سیاسی اور عسکری سطح پر کشمیریوں کو جس حمایت کی ضرورت ہے وہ ان کو جس مدد کی، جس حمایت کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جائے، اور ان کا حق خود ارادیت تسلیم کیا جانا چاہیے. UN ہے یا اقوام متحدہ، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہ اس مسئلے پر کیوں خاموش ہیں؟ اور ہماری اگر ہم جو ہے باہر نکلتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. بہت پیارے بچیاں اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیا کہنا السلام. چاہیں گے بیٹا آپ آج یوم کشمیر کے موقع پر؟ دیکھیں نا، مطلب جو ہے کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے. ہم جسد واحد کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے میں درد ہو نا تو سارا جسم کانپ جاتا ہے. ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جب ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ درد میں ہیں اور ہم سکون سے گھروں میں بیٹھ جائیں؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا. سب کو چاہیے اپنے حصے کا دیا جلائیں اور ضرور گھروں سے باہر نکلیں اور کشمیر کا ساتھ دیں. بالکل صحیح ہے. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن؟ بس میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ انہیں کشمیر کو آزاد کرنا چاہیے اور ہم لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں. جو بھی ہے مطلب کب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے. اب بس کر دیں ظلم کی انتہا اور کشمیر کو آزاد کر دیں تاکہ وہ بھی آزادی سے جی سکیں. آزادی جو ہے وہ کشمیریوں کو ملنی چاہیے. ان کی حق خود ارادیت یعنی کہ آزادانہ انہیں بولنا چاہیے، انہیں ان کے جو بھی وہ زندگی گزارنے کے لیے کردار ہے وہ ادا کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. ریلی جو ہے کشمیر کے حق کے اندر مختلف کتبے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، یہاں کشمیر ڈے، کشمیر از ناٹ جسٹ اے لینڈ اینڈ اسکائی اٹس ہوپ لائیوز اٹ ول ناٹ ڈائی. یہ باقاعدہ انگلش، انگریزی، اردو ہر زبان کے کتبے ہیں تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر عالمی میڈیا کو باور کروایا جائے. کشمیر کا مدعا صرف جو ہے اٹینڈنٹ نہیں ہے بلکہ اسے اٹینڈنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہر سطح کے اوپر جا کے آواز جو ہے وہ شنوائی ہو سکے. پروگرام میں آگے لے سکتے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بیرون چنیوٹ بازار ایک اور ریلی ہے. جماعت اسلامی کے مختلف امیدواران بلکہ سیاسی ونگ کے وکلا اور دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو کہ آج ریلی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے آج کے اس دن کے حوالے سے کیا ویوز ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے یوم کشمیر کے موقع پر ہر سال یہ اکٹھا ہونا، اس مدعے کو بار بار جگانا، عالمی قوتوں کو ریلائز کروانا، آج پھر کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے کہ کتنا ضروری ہے؟ کسی کو سوئی بھی چبھے تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں باہر آتی ہیں. کشمیر ایسا مدعا ہے جس کے اوپر پاکستان تو اپنی آواز بلند کیے ہوئے ہر گلی کوچے میں آج ریلیاں ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی. الحمدللہ ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بلکہ امت مسلمہ کے پلیٹ فارم سے کشمیر کے اس مسئلے کو ہمیشہ اجاگر کرنے میں پہل کرتے ہیں اور اس جدوجہد میں ہم انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے. اپنے موقف کے مطابق کشمیر کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. UN کی قراردادوں کے مطابق ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بھارت نے 370 کی جو اپنی دستور کی شک کو ختم کر کے وائلیشن کیا ورلڈ کا، اور اس وقت کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کا اور اس کو ہضم کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیول پر جماعت اسلامی کے ذریعے، امت مسلمہ کے ذریعے اس کا بچہ بچہ کشمیر کاز کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گا. ہم اس مسئلے کو
ہمیشہ زندہ رکھیں گے، تاکہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس میں شامل ہو اور ہم کشمیریوں کی آزادی کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ بالکل صحیح ہے، وکلا کمیونٹی موجود ہے۔ بٹ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کی اس ریلی میں شریک ہیں، احتجاج ہے، اظہار یکجہتی ہے، کچھ بھی نام دیں، صرف اس کیس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ یہاں پہنچے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے اندر کشمیر کے معاملے کو جگانے کے لیے کسی ایکٹیویٹی کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بہرحال اس کو ہر سال اور گاہے گاہے اس مقصد کے لیے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے کشمیر کاز کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو، پاکستانی عوام اور پاکستان کی تمام پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے، اور اس کو ہمیشہ ایک اپنے پروگرام کا حصہ، فارن افیئر کا ایک حصہ بنا کے مستقل اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ انڈیا نے اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پر اپنا انٹرنل معاملہ بنانے کے لیے ایفرٹ کی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن ہم لوگ جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ہم اپنے جائز حق پر موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ اپنی پالیسی میں تسلسل نہیں رکھ سکے تو ہم اس معاملے میں انڈیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اس کو سیریسلی لے اور اس پر کام کرے۔ صحیح ہے، یاسر خالد صاحب موجود ہیں، نائب امیر بھی ہیں۔ یاسر بھائی کیا کہیں گے آج کے موقع پر نوجوان نسل کو کتنی ضرورت ہے کہ جہاں غزہ جیسا مسئلہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں کوہرام پڑتا ہے، ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا ہینڈلز کو کتنا ضرورت ہے ایکٹیو کرنے کی، تاکہ آنے والی نسل کو پتہ بھی چلے یہ کیس ہے کیا؟ بلال بھائی، میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور نوجوان نسل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹرینڈز جو ہوتے ہیں وہ حکمران جو ہوتے ہیں، موجودہ حکمران جو ہوتے ہیں، انہوں نے ٹرینڈ دینا ہوتا ہے نوجوانوں کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور پورے پاکستان کی جو قوم ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر قوم یکسو ہے، متحد ہے، اور وہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، جیسے ابھی شیخ صاحب محترم نے فرمایا کہ جب آرٹیکل 370 کو ایبالش کیا ہندوستان نے، جس کے تحت کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا اور پوری دنیا کے اندر کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، اور پھر انہوں نے 35A کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر اب ہندو بھی جو ہے وہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ایک انہوں نے قدم اٹھا دیا، وہاں پر اپنی پارلیمنٹ کے اندر وہ لے کر آگے، اور ایک طرح سے انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ضم کر لیا۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ وہ یہ کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ باہر نکلیں، 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں، آپ ایک خاموش احتجاج کریں۔ ہماری سفارتکاری کدھر گئی؟ ہماری وہ خارجہ پالیسی کدھر گئی؟ اب جو آج کے ہمارے حکمران ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر ہمارا بڑا جی مقام بن گیا ہے، ہم بڑے پاورفل ہو گئے ہیں، ٹرمپ ہماری جو ہے وہ کر رہا ہے، ہم تعریفیں کر رہا ہے، بڑا کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اتنے مضبوط ہیں، اتنے پاورفل ہیں، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو کشمیر کا مسئلہ آپ کیوں نہیں حل کر رہے؟ بلال بھائی، کشمیر کا مسئلہ جہاں پر وہاں پر ہمارے مسلمان بستے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ان کو ظلم و ستم سے ہم نے نجات دلوانی ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے کشمیر بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ خاص طور پر ابھی یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے، اس کو رول بیک کیا ہے انڈیا نے، اور ہمارے دریاؤں کا پانی موڑنا چاہ رہا ہے، ہمارے کسان کو جو ہے وہ ایک طرح سے زراعت سے محروم کرنا چاہ رہا ہے، اور ایسا ملک جس کا 65% انحصاری زراعت پر ہے، تو یہ ایک طرح سے کشمیر کا جو معاملہ ہے ہماری معیشت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو پاکستان کو اپنا فرنٹ فٹ پر آ کر ایک رول ادا کرنا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نائب وزیر اعظم وہ خصوصی طور پر کشمیر کے حوالے سے وہ وزیر خارجہ کا رول ادا کرے، اور پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ پیش کرے، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں موجود ہیں، اقوام متحدہ کا اپنا جو چارٹر ہے اس کے اندر موجود ہے کہ پوری دنیا کے اندر اقوام عالم جو ہے، کوئی بھی قوم ہے، وہ اپنے تشخص، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ دوست اور بھی موجود ہیں، سیاسی رہنما موجود ہیں، کیا کہیں گے آج یوم کشمیر کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر ہمارا ہے، ہم سب کشمیری ہیں۔ جزاک اللہ۔ محبوب زمان بٹ صاحب موجود ہیں، امیر ضلع ہیں، ان سے بات کریں۔ بٹ صاحب، ہر سال موقع ہوتا ہے، آپ بڑے کلوزلی ان ٹچ بھی ہیں، مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی وادی ہم جنت بھی کہتے ہیں کافر کو نہیں دیں گے، لیکن ہر سال احتجاج اس مدعے کو زندہ تو رکھے ہوئے ہیں۔
چھٹی کا دن ہو لیکن پھر بھی نکل کے باہر آنا تاکہ دنیا کو ریلائز کروا سکے کہ ہم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہم تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر حکومت جو ہے وہ اس نے اس کو ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے. ایک طرف جو ہے وہ پتنگ بازی ہے اور ساتھ ہی جو ہے اس کو جوڑ کر چھٹیوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے جس کی وجہ سے کشمیر کے لوگ دکھی بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات ہیں وہ دکانیں کھول کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک گورنمنٹ نے چھٹی کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. آپ اگر یہی مقصد ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس میں شرکت کریں، دکانیں بند رکھیں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں. ہم تو میدان میں نکلے ہیں، مرد و خواتین، جماعت اسلامی کے لوگ اور دیگر لوگ، تاکہ ہم جو ہے وہ اس ایشو کو زندہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ آزادی جو ہے وہ مقدر بن کر رہے گی کشمیریوں کا. بہت شکریہ محبوب صاحب. بٹ صاحب بھی موجود تھے. مختلف تنظیموں، مختلف استوار کے لوگ مکاتب فکر میں ہمارے ساتھ موجود تھے جو اپنا اظہار کر رہے تھے. اور بٹ صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ آج یوم کشمیر کے موقع پر ہمیں اپنے کاروبار کو روک کے صرف ایک پیغام دنیا کو دینا ہے کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے اپنی کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم سب سے معمولی قربانی دے سکیں گے تو یہ سوالیہ نشان ہمارے اوپر ضرور اٹھے گا. ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے ساتھ صدر موجود ہیں رائے ندیم الرحمان، سے بات کرتے ہیں. سابق صدر فیصل ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں انوار الحق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رائے صاحب کیا کہیں گے یوم کشمیر کے موقع پر، کیا پیغام دیں گے اور کیا جذبہ رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو کشمیری ہیں اس کو سارے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج جو حکومت ہے اس نے بالکل ان کی طرف سے جو ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا ہے. اور آج اگر ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو ساری کشمیری قوم جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتی ہے کہ بھی کوئی پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کا بہت شکریہ. میاں انوار الحق صاحب موجود. میاں صاحب کیا کہیں گے؟ ایک قانون اور قانون کی پاسداری کا نام بھارت نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور جنگ کے اندر بھی جیسے پنجاب اٹھتا ہے کہ ہمیں کیوں لڑاتے ہو، ایسے اب مقبوضہ کشمیر کو بھی صرف جنگوں کے لیے آگے رکھا گیا، ڈھال بنا لیا گیا، جبکہ ان کا حق ہے خود ارادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہا کہ ایک مسلمہ اصول طے کیا تھا اقوام متحدہ نے، اور اس کو ایک ایسا علاقہ قرار دیا تھا کہ جس نے اپنا فیصلہ بعد میں کرنا ہے. اور ان کے بھی قانون میں، آئین میں اور ہمارے آئین میں بھی تھا، جس کو انہوں نے 370 کے ان کو ضم کر لیا، اس کو ختم کر کے اپنے آپ میں. اور ایک ان کی 35 سے ایک ان کے قانون میں شک ہے، اور ہمارے بھی ہے کہ وہاں کسی اور کو غیر کشمیری وہاں جگہ نہیں خرید سکتے. انہوں نے وہ بھی ختم کر دی اور اس کو نا اپنے نظام کر لیا، جو کہ سراسر اس طرح کی زیادتی ہے کہ اور تمانچہ ہے اقوام متحدہ کے منہ پہ بھی. اور ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے تھے، انڈیا ہی گیا تھا 1948 میں اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہیں کہ ان کے وہاں کے خود ارادیت، وہاں کے لوگوں کو حق دیا جائے. وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر وہ بھارت کے ساتھ شامل ہو، لیکن فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہاں کے عوام نے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ. یہ ہمارا یہی ایک اصولی سا موقف ہے، کیونکہ کشمیر کو پاکستان کی اشارہ کہ ہمارے قائد نے کہا تھا، اس لیے ہم اس کے لیے خود بھی، ہمارے بزرگ بھی لگ رہے ہیں. اب ہم اپنے بچوں سمیت اس کی خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس مدعے کو، اس کیس کو لڑا جائے گا. بابا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ خاص طور پہ کہتے ہیں، میں نے پنجابی میں کہنا ہے. بابا جی. ہاں جی، گل یہ کہنی سی کہ جماعت اسلامی اینی کوشش کرن رہی ہے تے پوری قوم جیڑی آ وہ ستی پئی آ. فیصل آباد دے خاص کر لوگ پتہ بھی آ بھی چنیوڑ بازار چھٹی بھی آ، باہر نکلو، ایتھے ریلی دے وچ شرکت کرو. لیکن ستی ہوئی ہے قوم، پوری قوم ستی ہوئی ہے. یہ جاگنا چاہیے. 5 فروری کا دن جڑا یہ بھی جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد صاحب نے منظور کروایا، لیکن قوم نو شعور کیوں نہیں آ رہا. بالکل صحیح ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں اس موقع پر 5 فروری کو ہمیں میدان میں آنا چاہیے تاکہ ہم اپنا موقف اور مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر سکیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. میاں طاہر ایوب بلدیاتی رہنما موجود ہیں، ریلوے پریم یونین کے مرکزی نائب امیر صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب آج کے موقع پر یوم کشمیر پر کیا کہیں گے؟ یوم کشمیر کشمیری نہتے کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ لوگ یہاں ریلی نکال رہے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی دیکھیں کشمیر کی آزادی کے لیے جماعت اسلامی کے سابقہ امیر محترم قاضی حسین احمد صاحب جب امیر تھے انہوں نے یہ پہلی مرتبہ اپیل کی تھی کہ اس وقت کی صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس وقت سے یہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے کرنے اور نعرے لگانے اور قراردادیں پاس کرنے سے کچھ آگے ہمیں کرنا پڑے گا اور آگے صرف کشمیریوں کی حمایت کے لیے عملی طور پہ آنا پڑے گا اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی سفارتی مہم چلانی پڑے گی کہ کشمیریوں کی جو قرارداد ہے حق خود ارادیت کی وہ بڑے عرصے سے اقوام متحدہ کے اندر ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے اس قرارداد پہ عمل کرانے کے لیے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ، کیونکہ یہ پاکستان کا تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر کی تقسیم. تو لہٰذا عملی جب تک قدم نہیں کیا جاتا اور مظلوم کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا اور وہاں پہ ریفرینڈم نہیں کرایا جاتا اس وقت تک یہ ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا اور اسٹرگل بھی جاری رہے گی. صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ سے احتجاج اور آواز بلند کرتے ہیں، آج کے موقع پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ مسلسل 27واں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے پورے پاکستان میں پروگرامات ہو رہے ہیں. یہ پروگرامات ریاست پاکستان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ سیاسی، اخلاقی اور مالی مدد کے علاوہ عملی مدد کا فیصلہ کرتے ہوئے پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو اکٹھا کر کے ایک نیشنل ایجنڈا بنا کر میدان عمل میں ریاست پاکستان کو آنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عملی مدد کر کے کشمیریوں کو ان کے حق ارادیت سے جو کہ 75 سال سے جو ہے وہ زیر التوا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں، تو اس کے لیے نیشنل ایجنڈا بنا کے میدان عمل میں ریاست پاکستان کو آنا ہوگا. نوجوان نسل کے لیے کتنا ضروری ہے ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارا سب سے اوپر پہلا ایجنڈا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور جماعت اسلامی اسی لیے بیداری کی ایک تحریک چلائی ہوئی ہے اور جماعت اسلامی کے جو لیڈر تھے قاضی حسین احمد انہوں کی یہ اپیل پہ یہ چھٹی 5 فروری کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو صرف ایک چھٹی گھر میں بیٹھ کے نہیں منانی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم میدان عمل میں باہر نکلیں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلیں اور ہماری حکمرانوں کو یہ میسج ہے کہ وہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کریں، ادروائز یہ مسئلہ ایک بڑی جنگ کی طرف جائے گا. صحیح ہے، یہ عالمی سطح کے اوپر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ ایک اور دوست موجود ہیں. السلام علیکم طاہر صاحب، کیا کہیں گے آج یوم کشمیر کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ جماعت اسلامی پہ بھی فخر ہے اور یہ جس بندے نے یہ یوم کشمیر منانے کا اعلان کیا، آغاز کیا، وہ قاضی حسین احمد تھے، تو مجھے ان پہ بھی فخر ہے کہ کچھ لوگ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. ہر 5 فروری کو ہم قاضی حسین احمد کی یاد میں یہ کشمیر ڈے مناتے ہیں، تو مجھے فخر ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں. تو ہم جب تک کشمیر بنے گا اس وقت تک جماعت اسلامی یہ جنگ جاری رکھے گی. جماعت اسلامی کے مختلف ونگز کے لوگ ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ ریلیاں آ رہی ہیں، گلی بازاروں شہر کے اندر سیاسی، مذہبی، وکلا کمیونٹی، صحافی کمیونٹی، ہر جگہ پہ جو ہے لوگ اپنے مطالبات، خاص طور پہ یوم کشمیر کے لیے اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ریلی بھی نکال رہے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں. اور صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج یوم کشمیر کے موقع پر؟ دیکھیں جی، یہ یوم کشمیر جو ہے قاضی حسین احمد صاحب نے 1989 سے شروع کیا تھا. آج 36-37 سال ہو گئے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی جدوجہد میں ہمارے لوگوں کا خون بھی ہے اور ہمارے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں اور پاکستان میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، ہم ریلی کیوں چل رہی ہے انہیں اجازت دیں گے وہ آگے چلتے جائیں اور اظہار یکجہتی جس کے اندر بینرز ہیں، پلے کارڈز ہیں، پمفلٹس ہیں، جھنڈے ہیں، وہ لہرائے جا رہے ہیں اور اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے موقف کا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ موقف دیں عوام کہ آج یوم کشمیر کے موقع پر ان کے جذبات خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں کے لیے کیا ہے. دعا یہ ہوگی کشمیر آزاد ہو، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک حق خود ارادیت کے تحت زندہ رہ سکیں اور اپنی تمام جائز خواہشات کو اپنی خواہشات کے مطابق چلا سکیں. اس طرح پروگرام نیوز نیٹ سے جا دیجیے. اللہ حافظ.